बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रिपोर्टर्स कॉर्नर के साथ मैं हूं कैसर खान तनोली। रिपोर्टर्स कॉर्नर में हम लोग बात करते हैं आप लोगों की, आपके मसाइल को हाईलाइट करते हैं। इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल है और जो मुल्की हालात हैं, जो मौशी हालात हैं, वो आप लोगों के सामने हैं कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल बनी हुई है। 1980s का अगर मैं जिक्र करूँ, 80s से 90s तक का, और उससे पहले की जो पाकिस्तान की हॉकी टीम थी वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रही थी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने 4 जो है वो बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड कप जो है वो जीते, 4 दफ़ा वो आलमी चैम्पियन बनी। और उस टाइम पाकिस्तानी टीम में खेलने वाले जो खिलाड़ी थे वो बड़े शानदार तरीके से ग्राउंड के अंदर अपनी महारत का जो है वो अपने जोर दिखाते थे, अपने आप को साबित करते थे। हम लोग सुनते थे कि कभी बॉल शहबाज सीनियर से शहबाज जूनियर के पास, शहबाज जूनियर से कासिम के पास, कासिम से सलमान के पास, सलमान से फिर शहबाज जूनियर के पास और सीनियर के पास। वो बड़ा मज़ा आता था। इस मुल्क के सियासी हालात भी कभी अब अगर हम लोग अपना मुआवजा करें और उसको देखें तो ऐसे ही हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी पार्लियामेंट, कभी न्यूट्रल्स, कभी पीटीआई, कभी काफ लीग, कभी मुस्लिम लीग नून, कभी पीपल्स पार्टी, और ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। इससे इस मुल्क के अंदर बसने वाले लोगों के अंदर एक गैर यकीनी सूरत हाल है और लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल का हल मिलना चाहिए, उनके मसाइल के हल की तलाश के लिए इन लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन देखते हैं ये मामला इतना आगे नहीं चलेगा, ये इतना ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। चीज़ों को सेटल करना है, चीज़ों को बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और इंशाल्लाह होंगी, हम लोग पर उम्मीद हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी इग्नोर हो जाती हैं जिनके ऊपर बराह रास्त नज़र रखनी होती है, बराह रास्त काम करना होता है। इस वक्त मुल्क के अंदर जहाँ पर मैंने सियासी बहरानों को और सियासी मामलात का जिक्र किया, मुल्क की मौशी सूरत हाल का जिक्र किया, वहीं पर साथ साथ आपको पता है कि शदीद बारिशें पूरे मुल्क के अंदर जारी हैं, और शदीद बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वहाँ पर जानी और माली नुकसान उठाया जा रहा है। और उनके ऊपर उनके मामलात को देखने के लिए सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी हवाले से हमने लास्ट वीक भी अपने प्रोग्राम के अंदर, रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर बात की थी खैबर पख्तूनख्वा की, सिंध की, कि किन की ज़िम्मेदारी थी और किन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। तो अब मज़ीद बारिशें हो रही हैं। आज भी फेडरल कैपिटल और रावलपिंडी के अंदर, ये जो जुड़वा शहर हैं, शदीद बारिशें हो रही हैं, शदीद बारिश हुई है। नाला लई के अंदर तुग़यानी है, लोगों के घरों में पानी आ गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जो बड़े बाज़ार हैं, बड़े नाले हैं, वो इस वक्त शदीद उनके अंदर तुग़यानी है, मामलात ख़राब हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले मैं रुख करूँगा सिंध का। सिंध के अंदर कराची, आपको पता है कि इस मुल्क का मुआशी, अब हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, और उसके अंदर भी सरकार ने, वफाकी हुकूमत ने भी और सूबाई हुकूमत ने भी 2 रोज़ की, आपको पता है, आम तातील का ऐलान किया। वो आम तातील का ऐलान क्यों किया? कि वहाँ पर शदीद बारिशों की वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से जो है इस वक्त मफलूज होकर रह गया है, वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, हम लोग रुख करेंगे कराची का, सूबाई दारुल हुकूमत है सिंध का, वहाँ के हालात भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डेस्क इंचार्ज हैं K2 TV के न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत काम करते हैं, उमर सियालवी, आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया कैसर। और उनके साथ मौजूद हैं आसिम रियाज, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से रिपोर्टिंग करते हैं, आपको भी हम लोग खुशामदीद कहेंगे। जी नाज़रीन, हमारे ब्यूरो चीफ कराची नेमतज़ादा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मज़ीद कि इस वक्त कराची शहर के क्या हालात हैं। नेमतज़ादा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नेमतज़ादा, आम तातील का ऐलान किया गया और उसकी वजह यही है कि कराची के अंदर शदीद बारिशों के जो सूरत हाल है, सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। हमने लास्ट वीक भी इस हवाले से बात की थी। सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान तो किया, लोगों की मुश्किलात कम करने के हवाले से कोई इक़दाम उठा रही है कि नहीं? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि कराची में जो बारिशें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये इस दफ़ा यानी कि उसको अगर हम तूफानी बारिशें कहें तो कम ना हो, क्योंकि शहर में बिल्कुल ऐसे हालात लग रहे हैं जैसे सैलाबी सूरत हाल है। अगर हम यानी कराची शहर की बात करें, जो नशीबी इलाके हैं वो तो वैसे भी यानी कि जब भी बारिश होती है पानी के नीचे आ जाती है, लेकिन जो नशीबी इलाके नहीं है, जो पोश इलाके हैं शहर के, जिसमें डिफेंस हो, तारिक रोड हो, सदर जैसे इलाके हों, इस बार वो भी जो है वो मतलब ठीक ठाक वहाँ भी पानी जमा हुआ है। यहाँ तक कि अंडर पासिस वगैरह जो हैं वो ये पानी से भर गए। इसके अलावा ये भी बताऊं कि कराची के अलावा हैदराबाद में जो लतीफ़ाबाद है, वहाँ भी पठान कॉलोनी, वहाँ तो 1-2 ऐसी मार्केटें हैं जो तकरीबन पूरी ज़ेराब आ गई। इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि सिंध हुकूमत इस दफ़ा जो है वो अगर वज़ीर-ए-आला हो मुराद अली शाह हो, चाहे इनके जो वज़रा हो, वो काफ़ी अलर्ट रहे और उनकी मशीनरी भी काफ़ी अलर्ट रही
کیونکہ رات کو بھی جو ہے شرجیل میمن یہاں پر آئے تھے جو پنجاب چورنگی انڈر پاس سے جس سے سب سے زیادہ پانی جمع ہو گیا تھا اس سے مشینری لگائی گئی. یہ ہے کہ جو بڑی مشینری اس سے بھی کام ہو رہا ہے, لیکن اس بار جو بارشوں کا جو تسلسل تھا وہ تقریباً ایک رات اور 2 دن مسلسل رہا, اور اتنی بارشیں رہی. کل رات کو تو صبح 4:30 بجے تک مسلسل پوری رات یہ بارش جو ہے برتی ہے اور صحیح معنوں میں برتی ہیں. تو اس وجہ سے غیر معمولی بارشیں ہوئی ہیں شہر میں, اور یہی وجہ تھی کہ سندھ حکومت نے اس پہ جو ہے وہ یہاں اس کا تعطیل کا اعلان بھی کیا, خاص طور پہ کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن میں. تو گورنمنٹ اگر ہم وفاق کی بات کریں تو وفاق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو آرمی کے جوان تھے وہ بھی اس بار شہر میں لگے ہوئے, جیسے پچھلی بار بھی تھے اس بار بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ نیوی کے اہلکار بھی تھے, رضاکار بھی تھے کچھ, جو مختلف علاقوں میں جہاں پہ علاقوں میں گھروں میں پانی بھر جاتا ہے وہ بڑی جو مشینریاں ہوتی ہیں, جو جنریٹرز ہوتے ہیں, ان کے ذریعے گھروں سے نکالنے کا جو عمل تھا وہ بھی جاری تھا. لیکن بارشیں چونکہ غیر معمولی تھی, بہت زیادہ تھی, تو اس بار حد سے زیادہ جو ہے وہ سڑکیں, جن سڑکوں پہ پانی جمع نہیں ہوا اس بار ان پہ بھی پانی جو ہے وہ دکھنے میں ملا, اور کافی حد تک جو ہے وہ ابھی تک شہر نعمت زادہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی بارشیں ہوئی اور غیر معمولی حالات بن گئے ایک دم سے. سندھ حکومت کے پاس ہم نے دیکھا بھی کہ چیف منسٹر ان کی کیبنٹ جو ہے سندھ کی وہ سڑکوں پہ نظر آئی, وہ لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, آپ کا بھی یہی کہنا ہے. لیکن مستقل بنیادوں پر کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے ان کے پاس کہ نکاسی آپ کے نظام کو کراچی جیسے شہر کے اندر بہتر بنانے کے لیے کوئی بڑا پلان, کوئی حکمت عملی تیار کر سکتے ہوں یا کی ہو کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ ایسے حالات تو کبھی بھی بن سکتے ہیں نا. بات آپ کی ٹھیک ہے, بدقسمتی رہی شہر کی کہ ہمیشہ جو ہے وہ بارشوں سے پہلے جب پیشنگی کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اداروں کی طرف سے کہ انتظامات کر لیے گئے ہیں یا ہنگامی یہ بنیادوں پر انتظامات کر لیے گئے ہیں, لیکن جب بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ انتظامات جو ہے وہ بالکل بکھر کے رہ جاتے ہیں, اور وہ جو معاملات جو ہونے نہیں چاہیے تھے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس بار بھی مطلب اگر ہم دیکھیں تو سندھ حکومت کی طرف سے ایسا باقاعدہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ انہوں نے اتنے بڑے پیشنگوئی کے بعد یعنی کہ ان کو جو ہے وہ بلدیات کے الیکشن ملتوی کرنے پڑے ان بارشوں کی وجہ سے, کیونکہ ہفتے اور اتوار کو جو ہے شدید بارشوں کا, طوفانی بارشوں کا جو ہے وہ ذکر تھا, اس کی پیشنگوئی تھی, لیکن حکمت عملی اس جیسی نہیں تھی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر وہاں بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وہیں پہ جو ہے وہ حکومت کے لوگ ہیں, چاہے اداروں کے لوگ ہیں, چاہے رضاکار ہوں, پھر وہ بھی باغم دوڑی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور شہر میں ان علاقوں پہ جن علاقوں میں جو یہ مطلب پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو ان علاقوں میں کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جو پانی نکالا جائے. لیکن جب کچھ چیز جو غیر معمولی ہو تو ان کے لیے تدارک کرنا اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر ان بارشوں کے بعد سندھ حکومت جو ہے وہ آنے والے ان کے لیے کوئی انتظامات کریں تو وہ اس کا ابھی تو کوئی دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن میں بھی کہ یہ اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں 3 اسپیل آئے بارشوں کے اور شدید قسم کے ہیں, تو شاید سندھ حکومت اس بار جو ہے آنے والی سوچ سکتی ہے یا کچھ پلان کر سکتی ہے فیوچر کے لیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا نعمت زادہ, محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے کہ مزید کراچی کے اندر, سندھ کے اندر بارشوں کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ آج رات تک کا انہوں نے کہا ہے کہ آج رات تک کا جو ہے وہ بارشوں کا امکان ہے, کیونکہ آج بھی دن میں بھی کہیں کہیں جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں اور ہلکی ہوئی ہیں لیکن ہوئی ضرور ہیں. اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کراچی میں جو کل رات اور کل دن میں جو بارشیں ہوئی سب سے زیادہ جو ہے وہ مسرور بیس پہ 201 ملی لیٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے بارش کا. تو اگر ہم اس اعداد و شمار کو دیکھیں تو یقینی طور پر بارشیں جو تھی وہ واقعی غیر معمولی تھی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو کراچی شہر کے حالات ہیں نعمت زادہ, اس وقت جو کراچی شہر کے حالات ہیں جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں کھڑا ہوا ہے, اس پانی کو نکالنے میں مزید کتنا وقت درکار ہے کہ ایم سی کو, سندھ حکومت کو کتنی تیاری کے ساتھ وہ کام کریں, اور کیا کہتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں اس شہر کو صاف کر دیں گے, کلیئر کر دیں گے؟ دیکھیں شہر کا کلیئر ہونا تو آج بہت مشکل ہے, اس لیے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کا پانی نکلنے کا جو سسٹم ہے وہ بالکل مطلب وہ ڈیمیج ہے, تو وہاں سے نکلتے ہوئے کم از کم 2 سے 3 دن لگتے ہیں. لیکن جو مرکزی شاہراہیں ہیں, جیسے جو خاص علاقے ہیں شہر کے جو جہاں بازار ہیں, شاپنگ سینٹرز ہیں, وہاں تک کا تو معاملہ جو ہے ابھی تک صاف ستھرا ہو گیا ہے تقریباً. اگر دوبارہ بارشیں نہ ہو تو صدر کے علاقہ کلیئر ہے, شارع فیصل کلیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم طارق روڈ کی طرف جائیں تو طارق روڈ کے جو اندرونی
PCHS کے جو اندرونی علاقے ہیں جہاں پہ فلیٹس ہیں وہاں پہ پانی تو ابھی بھی موجود ہے، لیکن بعض جو مین سڑک ہے وہ سڑکیں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہاں سے پانی نکل چکا ہے. لیکن بارشوں کا چونکہ ابھی رات تک متوقع ہے تو اور ابھی ابر بھی موجود ہے اس وقت، بادل جو ہے وہ مکمل جوبن میں ہے برسنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر دوبارہ بارشیں ہوں تو دوبارہ ہوگا. تو کل تک پاسبل ہے کہ کل شام تک یا کل جو ہے وہ مغرب تک شہر جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنے ورکنگ میں آ جائے. اچھا، ملک کے مختلف علاقوں کی مختلف صوبوں کے اندر ایسی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایسی حالات ہیں، بلوچستان کے اندر بھی ہم نے ایسی حالات دیکھے. اس کے ساتھ ساتھ آخر مجھے یہ بتائیے گا کہ جانی اور مالی نقصان بھی ہوا، بڑی تعداد میں ہوا لوگوں کو، خاص طور پہ بچوں کو. ایسے بہت ساری واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ جو بجلی کے پولز تھے ان سے کرنٹ لگنے کے باعث ان کی ہلاکتیں ہوئی. کیا فگر ہے، کوئی ہے آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز؟ اچھا، کراچی میں اس بار جو ہے بس اللہ کے کرم رہا کہ اس طرح نہ رہا جس طرح پچھلے سال جو لوگ مطلب کرنٹ لگنے سے وہ مطلب جاں بحق ہوئے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کراچی میں مسلسل جو ہے وہ ایک لوڈ شیڈنگ کا معاملات پہلے سے چل رہے تھے، بارش سے پہلے ہی، اور جب بارشیں شروع ہوئی تو تب بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے معاملات اور بڑھ گئے. ابھی بھی میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں لیکن صبح سے یہاں لائٹ کا مطلب کوئی آثار نہیں ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ان بنیادوں پہ اس بار جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے اموات کم ہوئی. البتہ 6 لوگ ایسے ہیں جو کہ دیواریں گرنے سے اس کے زد میں آئے لیکن وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ٹوٹل اموات جو شہر میں ہے وہ تقریباً 3 کی ہے جو مختلف حادثات میں ہوئے ہیں. تو پچھلی دفعہ جو بارشیں ہوئی تھی تو اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ جانی نقصان ہو گیا تھا، خاص طور پہ کرنٹ کے حوالے سے، کرنٹ کے لگنے سے. تو اس بار اس طرح نہیں رہا، لیکن پھر بھی چونکہ نقصان تو نقصان ہوتا ہے چاہے وہ ایک کا ہو یا ایک سے زیادہ کا ہو. تو یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو مختلف حادثات میں اپنی جان سے گئے ہیں، اور 6 افراد اس وقت جو ہے وہ مختلف حادثات میں جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. نعمت زادہ ہمارے بیورو چیف کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور کراچی کے حالات، سندھ کے حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اور ابھی ہم لوگ بات کریں گے، آپ لوگوں کی طرف میں بڑھوں گا. عمر سیالوی، آپ ڈیسک انچارج ہیں پورے پاکستان سے، ہمارا جو نیوز نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے تمام تر چیزیں، تمام تر اپڈیٹس، تمام تر خبریں آپ تک آتی ہیں. جس طرح سے میں نے تمہید باندھی شروع میں پروگرام میں، آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ ہم لوگ کس طرف کام کر رہے ہیں، ہمارا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم لوگ کیسے چیزوں کو پیش کرتے ہیں. بنیادی طور پر تو کیسر بات یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور سیاست اور تو جھوٹا اور وہ سچا، ان معاملات میں ہمیں پھنسا کر رکھ دیا گیا ہے. بحیثیت قوم ہمیں ہمارے مسائل، ہماری ضروریات، ہمارے حقوق کے اوپر ہمیں سوچنے ہی نہیں دیا جاتا. بولنا تو دور کی بات، سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. آپ آج بھی چلے جائیں کسی چوک چوراہے پر، کسی جگہ پر چلے جائیں، لوگ یہ نہیں بات کر رہے ہوں گے کہ بھائی یار یہ بارش ہو گئی ہے تو اس بارش کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ نالے کی صفائی نہیں ہوئی ہے، اس کی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ذمہ دار ہے، یا اس کا ہم نے کسی ایم پی اے کے پاس چلے جائیں، اس سے پوچھ لیں کہ نالا پکا کیوں نہیں کروایا، آپ لوگوں نے گرانٹ کیوں نہیں دی. نہیں بات کر رہے. آج بھی بات ہو رہی ہے تو یہی بات ہو رہی ہے جی کہ وزیر اعلیٰ کا کیا بنا، سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا. تو ہم لوگ بھی بیسیکلی یہی مثالات سننا چاہ رہے ہیں، نہیں سننا چاہ رہے ہیں. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں. لیکن میں نے آپ سے جو تمہید باندھی نا شروع میں کہا کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، اور ہاکی کے اندر پاکستان نے اتنے گول کیے، پاکستان 4 دفعہ عالمی چیمپئن رہا، پاکستان نے 4 دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہاکی کا. لیکن پاکستان کی ہاکی اس وقت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے. پاکستان کا ہاکی میں اس وقت جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، وہ بہت بدتر ہیں. تو ہم لوگ کسی ٹائم میں چیمپئن ہوا کرتے تھے، ہم لوگ شہباز سینئر سے شہباز جونیئر، شہباز جونیئر سے شہباز سینئر، اور یہ گول پاس اور گیندیں جو ہے نا شیئر کرتے تھے. وہ ہاکی اس وقت اچھی کھیلی جا رہی تھی تو ٹرافیز آ رہی تھیں ہمارے پاس. نہیں، آج کل وہ ہاکی کا سلسلہ ہمارے اداروں کے اندر بن گیا. ابھی سیاستدانوں نے کھیل لیا نا، ابھی سیاستدانوں نے، اور بیچ میں بال جو ہیں وہ عوام بنے ہوئے ہیں. یہاں پر میں بات کروں گا کہ یہ معاملہ ضروری ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کسی بھی ریاست کا جو نظام ہے یا میکنزم ہوتا ہے وہ ایک مشین کی طرح سے ہوتا ہے. مشین کا کوئی ایک پرزہ بھی اگر کام نہیں کر رہا تو وہ مشین بند ہو جاتی ہے. یہ سیاست چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سارے پرزے جو ہیں وہ زنگ آلود ہیں. تو یہاں پر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان دوسرے پرزوں کی طرف تو ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا. صرف ایک ہی سسٹم. ابھی ایک کراچی کی بات کریں، نعمت زادہ نے جس طرح سے بتایا، انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ کا اس مرتبہ شکر ہے اللہ کا کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اموات نہیں ہوئی ہیں، یا انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے. انہوں نے سندھ حکومت نے اس بار ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت جو ہے اس پر کافی ایکٹیو نظر آئی. پہلی بار ہوا ہے ایسا کہ سندھ کابینہ جو ہے
وہ بوٹ پہن کر اور چھتریاں لے کر جو ہے وہ بارش کے موسم میں باہر نکلی ہیں. شہباز شریف کو میرے خیال میں انہوں نے کاپی کیا ہے شاید, یا پھر عمران خان نے ان کو جھنجھوڑا ہے ٹھیک ٹھاک کر کے کہ بھائی اب پرفارمنس دینی ہے آپ لوگوں نے. اچھا, یہ اب جو انہوں نے بات کی کہ اموات بہت کم ہوئی ہیں, یہ اموات میں دعوے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ اموات کم اس وجہ سے نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی کمپین چلائی ہوگی, لوگوں کو کوئی شعور دیا ہوگا کہ بھائی اس طرح سے نہیں جانا, یا یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پری مونسون جب شروع ہوا تو این ڈی ایم اے نے آگاہ کر دیا تھا, تمام پی ڈی ایم اے کو آگاہ کیا, تمام چاروں صوبائی سیکٹریز کو جو ہے اس نے مراسلہ جاری کیا, انہوں نے آگاہ کیا, باقاعدہ طور پر بتایا کہ پری مونسون بارشیں خطرناک ہوں گی, اور جو مونسون بارشیں ہوں گی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہیں. اور ہماری جو وفاقی وزیر برائے موسمیات ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو کیسر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب این ڈی ایم اے 2 مہینے پہلے آگاہ کر رہا ہے, محکمہ موسمیات پہلے آگاہ کر رہا ہے, وزیر موسمیات جو ہے وہ پہلے آگاہ کر رہا ہے, تو ضلعی انتظامیہ یا وہ متعلقہ جو لوگ ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, وہ اسی دن کیوں نالوں کے اوپر نکل آتے ہیں, یا اسی دن ایکسیویٹر لے کر کیوں نکلتے ہیں جس دن بارش آ رہی ہوتی ہے؟ پہلے کیوں نہیں حفظ ما تقدم کے تحت اقدامات کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نکلنا تو ایک سیپریٹ چیز ہے, ایک بات کی بات ہے. میرا سب سے بڑا جو سوال ہے, جو اعتراض ہے, اس وقت جو ملکی سیاست اور ملکی معاملات اور معاشی حالات اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر, جو صبح سے آج ایک سلسلہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, یہ ساری چیزیں اگنور ہو رہی ہیں. اس کے اوپر کسی کا نظر ہی نہیں ہے, اس کے اوپر کسی کا فوکس ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنی مشکلات سے دوچار ہیں, ان کی پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں, اور جن کی ذمہ داریاں تھیں ان کو ریلیف فراہم کرنے کی, وہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں. آج آپ دیکھیں وفاقی وزراء سارے ادھر آئے بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے, بیوروکریسی تمام سیکٹریز جو ہیں وہ سارے ادھر آئے بیٹھے ہوئے تھے. ادھر سے سندھ سے جتنے اہم ارکان تھے, پی ڈی ایم اے کا حصہ تھے, وہ آج سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے, وہ ادھر لگے ہوئے ہیں, وہ اپنی بقا کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ بارشوں کی وجہ سے لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں. آپ یقین کریں پنجاب کی, اگر آپ زمل خان سے آپ پوچھیں گے, بھی پر لیں گے آپ اسے, پنجاب میں اور بلوچستان میں چلے جائیں, خیبر پختونخوا میں چلے, کا رخ کرتے ہیں, چھتیں سے بات کرتے ہیں, راولپنڈی کی اور اسلام آباد کی, ابھی خیبر پختونخوا جائیں گے جہاں سے ہمارے بیورو چیف پشاور وحید الرحمان خلیل ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. وحید السلام علیکم. وعلیکم السلام. وحید صاحب, کیا صورتحال ہے؟ بارشیں مزید تیز ہوئی, بارشوں سے مزید جو ہے زیادہ, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے, زیادہ بارش ہوئی اور زیادہ پانی آیا, بتائیں کہ کیا حالات ہیں؟ بالکل جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ زرداری صاحب ہی کا ہے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پشاور پر خیبر پختونخوا کا ایک چھوٹا سا وہ پیش کر دوں میں. اس بار بھی جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہے مونسون کی, تو اس حوالے سے جو ہی 1 گھنٹہ بارش ہوتی ہے, اور 1 گھنٹے کی بارش سے پشاور شہر جو ہے وہ تالاب کا, یا آپ اس کو کہیں گے نہروں کا, اس طرح کا نظارہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ ہاؤس, گورنر ہاؤس, چیف سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا, یہ ایسی جگہیں ہیں کہ یہاں تو کم از کم نکاسیات کا بندوبست ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی 3-3 فٹ اور 4-4 فٹ بارش کا پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے. اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے, اور نہ صرف یہ خیبر روڈ بلکہ پشاور شہر کی تمام سڑکیں اس کی وجہ سے جام ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جی انہوں نے اس بجٹ میں تقریباً کوئی 1 ارب اور کچھ کروڑ روپے جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیے تھے کہ مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں اور اس سے جو نکاسیات کا مسئلہ پیش آتا ہے, یہ تمام رقم جو ہے اس میں خرچ کی جائے گی, مگر خرچ نہیں ہے, مگر خرچ نہیں کرتے. اس وجہ سے اس وقت پشاور میں آج جو بارش ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جی تقریباً 2 فٹ سے لے کر 3 فٹ تک پشاور شہر کے مختلف سڑکوں پہ پانی کھڑا ہے, اور پانی کی وجہ سے ٹریفک بلاک. وحید یہ دیکھیں, وحید الرحمان آپ مجھے سن پا رہے ہیں, یہ ہم نے لاسٹ ویک بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہے, بارشوں سے یہ معاملات ایسے ہیں. صوبائی حکومت, ضلعی انتظامیہ, افسران, ڈپٹی کمشنر اور جن کا یہ کام ہے وہ کس حد تک اپنا کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا, وہ کتنا بہتر پرفارم کر رہے ہیں. جی میں آپ کو یہ بتا دوں جی WHSP جو ایک ادارہ
صوبائی حکومت نے اس کے لیے بنایا ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ پشاور شہر کی جو سڑکیں ہیں جو نکاسی آپ کا مسئلہ ہے جو بھی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو میں یہ کہوں گا کہ جی ایسے طریقے سے انجام دیتے ہیں. مطلب ان کے پاس ایک افرادی قوت کم ہے کیونکہ ان کے پاس جو عملہ ہوتا ہے وہ مختلف ٹاؤن سے لیا جاتا ہے اور ٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اختیارات کے مسئلے بنے ہوئے ہیں. جو ٹاؤن ممبرز ہیں جو نیبرہڈ کے ممبرز ہیں جو تحصیل چیئرمین ہیں ان کو اختیارات نہیں دیے گئے تو اس لیے اس کی وجہ سے ایک تو مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے جی کہ ڈپٹی کمشنر پشاور جو ہمارے ہیں اور جو ضلعی انتظامیہ ہیں ان کی بات میں یہ بتا دوں کہ وہ بھی صرف وہ ان علاقوں کا دورہ کرتے ہیں جو حساس جگہ ہوں گی یا بڑے بڑی شاہراہیں ہوں گی جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک کا مسئلہ آ جاتا ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے انتہائی, وہ اس کو فوری ہنگامی صورتحال کی گھنٹہ تو وہ آ کے کھڑے دیتے ہیں اور پھر تصویریں نکال کے فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر پشاور اور کمشنر پشاور ڈویژن اور اس طرح ڈبل ایچ کی اور یہ فلاں جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے جی. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک پلان بنایا ہے. وہ پلان یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے کی طرف سے بارشوں کے حوالے سے کوئی الرٹ جاری ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے جو مقامی انتظامیہ ہوتی ہے, ضلعی انتظامیہ ہوگی, اس میں WSSP ہوگی, لوکل گورنمنٹ, تمام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے آپ پہلے سے خاطر خواہ اقدامات کر لیں. یہاں پہ جی میں یہ بتا دوں کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا میں اس وقت جو قدرتی آفات سے نمٹنے والا جو ادارہ ہے PDMA, ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور ان کے پاس میں یہ کہوں گا کہ خفیف رقم بھی اس وقت پڑی ہوئی ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے اس طرح وہ چیزیں استعمال نہیں ہوتا جس طرح کرنا چاہیے. ابھی الرٹ جاری ہوا ہے کہ دریائے کابل میں سیلابی ریلا جو ہے وہ آنے والا ہے. کچھ دیر پہلے یہ الرٹ جاری ہوا ہے تو آپ یقین کریں کہ دریائے کابل کے کنارے 100 سے زیادہ میں کہوں گا چھوٹے چھوٹے دیہات جو ہیں وہ آباد ہے. ابھی ان حالات میں جب مساجدوں میں اعلان ہو جاتے ہیں, اسپیکروں پہ اعلان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائے, مگر یہ مجھے بتائیں جی ان کے پاس جو کشتیاں ہیں, ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں, ان کے پاس جو اس کے علاوہ اور دیگر اکوپمنٹس جو پڑی ہوئی ہیں ان کے استعمال یہ کیوں نہیں کرتے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو کہہ کر ناظرین اور جو پہنچتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اعلانات کریں, تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ نہ ان کی لسٹ, نہ پھر اسکولوں میں کوئی بندوبست کیا جاتا ہے, نہ پھر ٹینٹ کا بندوبست کیا جاتا ہے. اب اس کے علاوہ ریلے کی بات ہو رہی ہے پشاور میں, ابھی بارش شروع ہوگی کچھ دیر پہلے اور یہ بارش کہہ رہے ہیں کہ اس سے سیلابی ریلے مختلف دریاؤں میں آ گیا اور دریا کابل کا جو ہے وہ بڑا سیلابی ریلا بتایا گیا ہے. تو اللہ نہ کرے CM صاحب اعلان تو کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ مالی مدد کی جائے گی, سیلاب متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا, ان کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود جو عام آدمی ہے جو اس سے متاثر ہوتا ہے وہ پریشانی کا شکار ہے, اس کے معاملات کو حل نہیں کیا جاتا. صوبائی کیبنٹ کے لوگ, صوبائی وزیر جو ہیں, محمود خان کے جو وزیر ہیں, ان کی کیبنٹ کے جو حصہ ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کسی سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ جی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے ابھی سوادی کرک اور ان اضلاع کا دورہ کیا تھا جہاں پہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے سیلابوں کی وجہ سے, مگر پھر بات ہوئی آتی سر کہ وہ وہاں انہوں نے دورہ کیا ہے اور جو متاثرین ہیں ان میں چیک تقسیم کیے ہیں بس اس حد تک, اور وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے حکامات جاری کیے ہیں اپنی تقریروں میں متعلقہ اداروں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور جتنا فوری طور پہ اقدامات اٹھانے چاہیے, ہنگامی اقدامات اٹھانے چاہیے. ابھی یہ سب سے بڑا المی یہ ہے کہ یہ صرف بیانات تک تو ان کی باتیں ٹھیک ہے, عملی طور پہ اس طرح کام نہیں ہوتا. اگر عملی طور پہ کام ہو جائے, جو بجٹ ان کے لیے مختص کی گیا ہے وہ متعلقہ اداروں کو دے دے, وہ یوٹیلائز کریں, دریاؤں کے کنارے جو بند ہے وہ بند باندھ لے, اور جو جس طرح سیلابی ریلوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, جس طرح پشاور شہر میں یہ بڑے بڑے نالے جو انہوں نے کام, ایک طرف متعلقہ ادارے آتے ہیں جی نالے بناتے ہیں, کھدائی کرتے ہیں کہ نکاسیاب کا مسئلہ حل ہو, دوسری جگہ پھر بیگ میں ٹیلی فون والے آ جاتے ہیں, وہ کھدائی شروع کر دیتے ہیں, بڑی بڑی کیبلیں ڈال کے کام چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر گیس والے آ جاتے ہیں, وہ کھدائی شروع کر دیتے ہیں. وہ تو مختلف ان جو یہ گیس کے محکمے ہو گئے, ٹیلی فون جو کیبل ڈالتے ہیں, جس طرح اور ادارے ہو گئے, ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہو گیا وحید الرحمان خلیل, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا پشاور سے, خیبر پختونخوا کی صورتحال کے حوالے سے بتایا. عمر سیالوی اور عاصم ریاض میں آپ سے بات کروں گا. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا, بریک لیں گے, واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹرز کارنر, میں ہوں کیسر خان تنوری.
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर, मैं हूं कैसर खान तनोली। हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के मसाइल की, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है बारिशों के हवाले से, जो सैलाबी सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा को हमने डिस्कस किया, पंजाब के अंदर भी, और ख़ास तौर पे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो हालात हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। उमर सैलवी साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? खैबर पख्तूनख्वा में मैं गुज़श्ता काफ़ी महीनों से ये चीज़ नोट कर रहे हैं हम लोग, बाकायदा वहाँ पर हमारी टीमें हैं हर तहसील में, हर ज़िले में वहाँ पर, और हमें वहाँ से बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल और वाक़यात मिलते हैं। मैं बात करूँ जिस तरह से वहीदुर रहमान ने कहा कि PDMA के पास बड़ा ख़तीर रकम है, और दराए काबुल के हवाले से जो बड़ा सैलाबी रेला आने के हवाले से जो अलर्ट जारी हुआ कुछ ही देर पहले, बिल्कुल, मैं वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। उसके ऊपर यकीनन उसको रिटेलिएट करना चाहिए, PDMA उसके ऊपर मुतहरिक होगी और उसके ऊपर वो काम करेगी यकीनन। मेरा सवाल ये है कि जो PDMA के पास फंड तो पड़ा है, वो तो पड़ा है कुदरती आफात से निपटने के लिए। तो कैसर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या बारिश एक कुदरती आफत है, या ये बारिशें जो हो रही हैं ये कुदरती आफत है? नहीं है। हमने देखा कि 3 महीने पहले हमारा तरबेला डैम सूखा पड़ा था, उसमें डेड लेवल तक पहुंच गया, इधर खानपुर डैम डेड लेवल तक और आज हमें स्पिलवेज खोलने पड़ गए हैं। उधर हब डैम 10 साल के बाद इतना हुआ है कि उसको स्पिलवेज खोले और उसमें से पानी खारिज हुआ है। तो ये बारिशें तो अल्लाह ताला की नेमत हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इन्होंने इसको, मैं तो वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जो ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये जो बारिश हो गई है तो अल्लाह ताला की नेमत को बना देते हैं, दूसरा वर्ड बना देते हैं। नहीं, मैं तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था। मुझे ये बताएं, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास फंड्स पड़े होते हैं वो फंड्स किधर जाते हैं? नालों की साफ सफाई के हवाले से, मुख्तलिफ जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने होते हैं उसके हवाले से, और फिर सबसे बड़ी बात ये MCI की मिली भगत से जो तजावजात, पुख्ता तजावजात नालों के ऊपर हो जाती हैं। कितनी बार रिपोर्ट्स दी गई हैं MCI को, पिशावर में मट्टलतान से लेकर आगे बॉर्डर एरिया तक जो इन्होंने तजावजात करके रखे हुए हैं, और वो तजावजात ऐसे तजावजात है, आपको पता है पानी पहाड़ों से जब रेले की शक्ल में उतरता है तो वो सारा कुछ मलिया की तरफ आऊँगा। तजावजात का जिक्र किया, तजावजात के हवाले से हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी रावलपिंडी के हवाले से। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों के अंदर भी इस वक्त आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल है। नाला लई में तो गयानी है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। बड़े मरकज़ी जो बाज़ार हैं रावलपिंडी के, वहाँ के बुरे हालात हैं, और उसमें भी तजावजात का मसला भी है। बिल्कुल ऐसा ही है कैसर भाई। सबसे पहले रावलपिंडी शहर की हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम में, जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया है कि हमने तजावजात के ऊपर, रावलपिंडी जो पूरा शहर है वो इस वक्त तजावजात का एक गढ़ बन चुका है, और इसमें नेग्लिजेंसी है सीधी जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी की, MCI की। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी के जो अमला है वो बाकायदा तौर पर, हमने लास्ट प्रोग्राम में भी जिक्र किया, बाकायदा मंथलियाँ और भत्ता लिया जा रहा है वहाँ से। उनकी मिली भगत के बगैर ये तजावजात कायम नहीं हो सकते। अभी चूंकि मानसून की बारिशों के जो अभी वाला लोग अपनी पिछले 2 दिन से जो बारिश हो रही है, अभी की मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आज दिन की जो सूरत हाल रही, सारा दिन, अभी जो घंटा पहले की भी अगर बात की जाए तो सूरत हाल ये है कि राजा बाजार के अंदर सैलाबी रेले की ये सूरत हाल है कि लोगों के जो मोटरसाइकिल खड़े थे वो पानी में बह के जा रहे हैं। इतना शदीद सैलाबी रेला जो है वो वहां से गुजर रहा है कि लोगों के घरों में, और जो कारोबारी मरकज है, परसों जो बारिश हुई, मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी की जो प्रिंटिंग प्रेस की जो मार्केट है, उस मार्केट की जो ऊंचाई है वो कम से कम 2.5 से 3 फुट के बाद ऊपर है। वो वहाँ पर अंदर जितनी भी उनका लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया, पानी उनकी दुकानों के अंदर चला गया, अंदर लोगों ने प्रिंटिंग का लोगों का सामान पड़ा था वो सारा खराब हो गया, इस बारिश की नज़र हो गया। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो इंतजामिया है, ज़िले इंतजामिया जो है, वो उसकी कुछ वजूहात उनकी अपनी भी बनाई हुई है ना। तजावजात भी हैं, तजावजात अगर ना हो या तजावजात का खात्मा हो जाए तो फिर काम बेहतर तरीके से हो सकता है। काम बेहतर तरीके से कैसे होगा कैसर भाई? बात यह है कि देखें, तजावजात नाले का अगर इनके पास किसी को टेंडर दिया जाता है कि नाले को आपने बनाना है 4 फुट, तो वो ठेकेदार और इन लोगों की मिली भगत से नाला बनता है 3 फुट का। 1 फुट तो वहां पे कमी हो जाती है। फिर नालों का जब प्रोग्राम ये बनाते हैं, नालों को जब ये छतते हैं ऊपर से, उनका कोई ऐसा मौसर नकासी का निज़ाम उसके लिए बेहतर नहीं करते। फिर ऐसा है रावलपिंडी शहर में कि एक इलाके के अंदर से 10 इलाकों का पानी गुजर के जा रहा है। उसके लिए कोई मौसर इकदाम हमें जो है वो रावलपिंडी देखें, मैं यहाँ पर आसिम भाई की बात से थोड़ी सी तरदीद करूंगा।
یہاں پر ہم نے دیکھا راولپنڈی کے مختلف علاقے ہم دیکھ لیں, یہ نہیں کہ ہمارے پاس سیوریج کا نظام نہیں ہے, سیوریج کا نظام ہے, ایک مربوط سسٹم ہے, لیکن بوسیدہ اور نکارا ہو گیا, بوسیدہ اور نکارا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم بیسک کے اوپر اگر ہم جائیں, یہ جو کچرا مختلف گھروں سے نکلتا ہے, یہ کچرا کدھر جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کچرا یا تو لوگ جو ہے وہ اٹھا کر وہ جو نالا بہ رہا ہوتا ہے یا ان کے سامنے گھر کے سامنے سے سیوریج نالا گزر رہا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں, یا وہ گلی میں ادھر ہی پڑا رہتا ہے, اور وہ جو صفائی کرنے والے آتے ہیں نا, وہ اس صورت کچرا اٹھاتے ہیں کہ وہ فی گھر 300 روپیہ چارج کر رہے ہیں فی گھر. ایک گلی میں جو صفائی والا ورکر ہے میٹروپولیٹن کا, وہ فی گھر 300 روپیہ لیتا ہے, پھر اس کے گھر کا کچرا اٹھاتا ہے, ورنہ وہ کچرا صفائی جھاڑو دیتا ہے اور وہ خود ان نالوں میں پھینک دیتا ہے اور ان نالیوں میں پھینک دیتا ہے. یہ پلاسٹک کے شاپر اور یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اسٹک کر دیتی ہیں. نالا لئی کے حالات بتائیں, اس وقت بڑی طغیانی ہے, بہت پانی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے نالا لئی میں بہت زیادہ طغیانی ہے. نالا لئی کے اطراف میں جو ہے وہ الرٹ جاری کیے گئے ہیں. واسا کی ٹیمیں ضلعی انتظامیہ ہمیں تب فیلڈ میں نظر آتی ہے جب بارش شروع ہو جاتی ہے, بارش ہو جاتی ہے. حالانکہ ان کو یہ چاہیے کہ جب محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ جی فلاں دن کو بارش ہے, فلاں دن سے لے کے فلاں دن تک بارشوں کا سپیل ہے, تب یہ لوگ سوئے رہتے ہیں. جیسے ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں ان لوگوں کی مشینری جو ہے وہ ساری حرکت میں آ جاتی ہے. وہ اپنی پریس ریلیز بھی جو آتے ہیں کہ آج اس حوالے سے میٹنگ کال کی گئی, میٹنگ کے اندر یہ ضلعی افسران نے شرکت کی. اس میں آنے والے دنوں کے حوالے سے جو پیشگی اقدامات ہیں وہ کرنے کے حوالے سے ہم نے پراپر پلاننگ کر لی ہے. یہ تو میٹنگز ہوتی ہیں, ہمیں بتاتے ہیں وہ. دیکھیں میٹنگز ہوتی ہیں لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ بیکار جاتی ہیں, خوب کھاتے ہیں. بیکار اس لیے جاتی ہیں, وہ میٹنگ صرف میٹنگز کی حد تک رہتی ہیں. جب تک افسران جو ہیں ضلع انتظامیہ کے افسران یا دیگر جو متعلقہ افسران ہیں وہ خود وزٹ نہیں کریں گے, وہ خود ایسی جگہوں پہ نہیں جائیں گے, ان کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو پتہ ہے جو ان کے آگے عملہ ہے وہ سارا سب اچھے کی رپورٹ دیتا ہے. میٹنگ میں یہ ہے جی ہم نے صفائی کروا دی ہے, ایک وہاں پہ گاڑی لگا دی جاتی ہے جی اس نے وہاں سے نالا لئی کی صفائی کر دی, لیکن ایک جگہ سے نالا لئی کی صفائی سے معاملہ حل نہیں ہوتا. نالا لئی بہت بڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نالا لئی کی صفائی کے لیے نالا لئی, اور پھر نالا لئی, عاصم بھائی نالا لئی ایک نہیں ہے, نالا لئی میں شیخ رشید کی سیاست پھنسی ہوئی ہے. سیاست نالا لئی ایکسپریس اس نے بنوانے کا اس نے اعلان کیا تھا. اب جی کہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا, ریٹائرمنٹ لے لیں گے. ابھی نالا لئی کا سین کیا ہوا ہے, نالا لئی جو مرکزی مین نالا ہے اس کو تو کشادہ کرتے جا رہے ہیں, اس کی صفائی بھی کرتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ایکسکیویشن بھی کر دیتے ہیں, اور وہاں پر وہ مشینیں لگا کر اس میں سے کچرا نکال کر کناروں کے اوپر پھینک دیتے ہیں. مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ مسئلہ اس نالے کی وجہ سے تو آتا ہی نہیں ہے, وہ تو پانی ٹھیک نکال رہا ہے, ادھر سندھ میں ڈال رہا ہے, صحیح پانی جا رہا ہے. مسئلہ آتا ہے جو چھوٹے نالے اس بڑے نالے میں گر رہے ہیں, وہ چھوٹے نالے بند ہیں, ان کی بلاکیج کی وجہ سے مسئلہ پیش آتا ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی داخل اس وقت راولپنڈی شہر کی کیسر بھائی حالت یہ, آپ راجہ بازار لے لیں, آپ تلواڑہ بازار لے لیں, آپ سرافہ بازار لے لیں, آپ صادقہ آباد لے لیں, آپ ڈوک کھبا لے لیں, یہاں تک آپ کمیٹی چوک گوال منڈی بہت بڑا ہب ہے, گوال منڈی کو آپ دیکھ لیں. وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کے اندر 2-3 فٹ پانی ہے, لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالتے ہیں. اب یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ مزید جاری رہے گا, ابھی 2-3 دن مزید محکمہ موسمیات یہ بارشیں جاری رہیں گی. بیان کریں فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے حالات بھی ہم لوگ آپ کو بتاتے جائیں. ناظرین, اسلام آباد کے تمام تر جو بڑے نالے ہیں ان کے اندر طغیانی ہے, پانی بہت زیادہ ہے, سڑکوں کے اوپر 3-4 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, اور انڈر پاس جو ہے اس کے اندر اتنا پانی ہے, لوگوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. لوگ اپنے آفس سے گھر سے اسلام آباد کی کیسر بھائی آپ نے بات کی پچھلے مرتبہ, آپ نے پچھلے سال دیکھا اسلام آباد میں کتنا نقصان ہوا تھا. E11 کے اندر ہوا, E11 کے اندر, اور جن تجاوزات کی وجہ سے جس نالے کے اوپر تجاوزات تھیں وہ پختہ تجاوزات, اس کی وجہ سے لوگوں کی بیسمنٹس میں اور ان کے گھروں میں پانی گھس گیا اور وہاں پر اموات بھی ہوئی. وہ تجاوزات بدقسمتی سے آج تک قائم ہیں, ان کو نہیں ہٹایا جا سکا آج تک. نے احکامات جاری کیے تھے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے احکامات جاری کیے تھے, ایک کمیٹی بنی تھی, اس کے وہ سربراہ تھے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا تھا اسلام آباد میں تجاوزات ہٹانے کے لیے. وہ جو سڑکوں کے اوپر تجاوزات تھی, ہوٹل بنے ہوئے تھے سرکاری زمینوں کے اوپر, وہ ہٹا دیے گئے. کروڑوں روپے کی املاک تھیں, ان کو تباہ کر دیا گیا. وہ اگر اسی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر کر دیتے اور ان سے حاصل ہونے والا ریونیو جو ہے وہ ان تجاوزات کے خاتمے کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے لگا دیتے تو کیا ہی خوب تھا. اور آج بھی جو بارش ہوئی ہے دکھاوا کیا جا رہا ہے. اگر آپ جائیں تو 7th ایونیو پہ آپ دیکھیں, فیض آباد میں آپ دیکھیں, اسلام آباد ایکسپریس وے کی حالت آپ دیکھیں,
وہاں پر اتنا زیادہ پانی کھڑا ہے کہ انتہا نہیں ہے. لوگوں کی گاڑیاں جو ہے وہ 2-2.5 فٹ تک جو ہے وہ پانی کے اندر ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسلام آباد ایکسپریس وے کی اگر بات کریں, وہاں پر پانی کا کوئی ایسا نکاسی کا نظام نہیں کہ وہاں پہ پانی کھڑا ہے. جہاں پر قائد اعظم صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے کورال کے پاس, اس جگہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کم از کم 2.5 فٹ پانی اس وقت کھڑا ہے. تو شہریوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. ضلع بڑی مذاکرہ خیز صورتحال ہوتی ہے. کوشش کریں ہماری, اگر بلوچستان میں ہمارے بیورو چیف جابر شاہ سے بات کروا دیں ان سے, ایک تو ہم لوگ یہ جو بارشوں کا سلسلے ہیں بلوچستان کے حالات بھی جان سکیں, اور دوسری طرف محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام میں جو ہے 4-5 روز باقی ہیں اور مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے. اس حوالے سے صوبائی حکومتوں نے اپنی تیاری کے حوالے سے کچھ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات کو کیسا دیکھا جائے گا. وفاقی حکومت نے بھی اس حوالے سے کچھ تیاری کی ہے, وہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن کوشش کریں پہلے کہ اگر ہمارا رابطہ ہمارے بیورو چیف کوئٹہ بلوچستان کے اندر جو موجود ہیں جابر شاہ سے ہو جائے, ان سے بات کریں کہ بلوچستان کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے یا جو بارشوں سے نقصانات ہوئے ہیں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ عاصم, میں پہلے آپ سے بات کرتا ہوں, جتنی دیر میں ان سے رابطہ ہوتا ہے ان سے بھی جانیں گے محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ترتیب دی ہے وفاقی حکومت نے اور ہمارے راولپنڈی پولیس نے, کیسے تمام تر تیاریاں وہ کر رہے ہیں. کیسر بھائی, پہلے تو میں بات کروں گا راولپنڈی شہر کی, اور سی پی او راولپنڈی نے جو ہے سید شہزاد ندیم بخاری نے پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں جو ہے وہ ایک اجلاس طلب کیا. اس میں تمام ڈویژنل کے ایس ایس پی صاحبان جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے, تمام پنڈی کے تھانوں کے ایس ایچ اوز جو ہے وہ اس میں موجود تھے. اور باقاعدہ طور پر اس اجلاس میں جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ایس ایس پی آپریشن, ایس پی پوٹھوار, ایس پی راول, ایس پی کوسار, ایس پی صدر, یہ تمام ایس پی صاحبان اور تمام متعلقہ جو ایس ڈی پی اوز تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. اور سی پی او راولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری نے باقاعدہ طور پر ان کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے ڈویژن میں جہاں جہاں سے روٹ جو ہے جلوسوں کے جو روٹس ہیں محرم الحرام کے حوالے سے اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. اسی حوالے سے جو ہے وہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی کے تمام تھانوں کے جو ایس ایچ او صاحبان ہیں اور جو متعلقہ ایس ڈی پی اوز, اے ایس پی صاحبان ہیں, انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کے روٹس کی جو جگہ تھی وہاں کا باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے دورہ کیا. انہوں نے وہاں پر دورہ کیا اور اثر نو دوبارہ سے انہوں نے جائزہ لیا کہ ہم نے کس کس جگہ پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھنا ہے. سی پی او راولپنڈی کی اگر بات کی جائے سید شہزاد ندیم بخاری صاحب کی, تو وہ اس حوالے سے ہمیں کافی زیادہ پیشنیٹ نظر آئے. انہوں نے جو ہے وہ محرم الحرام کی سیکیورٹی کو ہر حوالے سے جو ہے وہ یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ملاقات ہوئی 2 روز قبل سی پی او راولپنڈی سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ان کی میٹنگز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, وہ اس لیے کہ محرم الحرام میں تاکہ کوئی کسی قسم کا بھی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو اس حوالے سے جو راولپنڈی شہر کے ذمہ داران ہیں, جو پولیس اپنے اپنے علاقوں میں جو ان کے روٹس ہیں ان کو تو کلیئر کرنے کے حوالے سے ابھی تک ہمیں پولیس بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. اسی طرح اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو اسلام آباد کی پولیس بھی جو ہے وہ جن جن علاقوں میں سے ان کے جلوس جو ہیں وہ رواں ہوتے ہیں جو محرم الحرام کے حوالے سے اس ساری صورتحال میں جو پیشگی اقدامات ہوتے ہیں وہ آپ کا ہوتا ہے ان تمام تر ذمہ دار لوگوں سے رابطہ اور کوارڈینیشن, کہ کیسے آپ نے ان کی ساتھ مل کے تمام تر اس مہینے کو اور اس میں ہونے والی تمام تر ایکٹیویٹیز کو کیسے آپ نے محفوظ بنانا ہے اور کیسے پرامن طریقے سے ساری چیزوں کو کرنا ہے. جو علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کیسا ہے پولیس افسران کا اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کا, مکمل رابطے میں ہے؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے کہ وہ مکمل تعاون کر رہے ہیں؟ کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی تعاون نہ ہو تو چیزیں خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس ابھی تک اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کہ مکمل آپس میں رابطے میں تعاون ہو رہا ہے؟ سر بھائی, میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ سی پی او راولپنڈی نے جو ہے وہ گائے بگائے ان کا جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر کے جو علماء اکرام ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ راولپنڈی شہر میں اگر آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں ہمارے ناظرین کو بھی کہ راولپنڈی شہر میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی ایک امن کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ جلوس والے دن بھی وہاں پر راجہ بازار اور دیگر جو اس کے موجود رہتی ہے اور وہ پولیس کے ساتھ والنٹیئرلی کام بھی کرتے ہیں. بالکل, اور رضاکار بھی. اور اس حوالے سے سی پی او راولپنڈی نے جو ہے وہ ان سے میٹنگز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ راولپنڈی ضلع انتظامیہ کو اور پولیس کو جو ہے وہ مکمل یقین دہانی تعاون کی کروائی گئی ہے کہ ہمارا تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ کی طرح. اور سی پی او راولپنڈی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو رہ رہے ہیں. ان کے جو ایس ایس پی آپریشن وسیم ریاض صاحب ہیں, ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے غضنفر علی شاہ صاحب, انہوں نے اپنے تمام ایس پیز کو بھی جو ہے وہ یہ بات باور کروائی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ موبائل گشت جو ہے اس کو کافی زیادہ راولپنڈی شہر کے اندر تیز کر دیا. سی پی او راولپنڈی نے یہ واضح ہدایت جاری کی ہے کہ کوئی بھی جو اس طرح کی صورتحال ہے اس کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے, کوئی شہر کے اندر دیکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جب راول
راولپنڈی شہر کے اندر محرم کا جو 10ویں محرم کا اور 7ویں محرم کا اسپیشلی صادقآباد سے جو جلوس شروع ہوتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے پولیس کے لیے, کیونکہ سب سے بڑا جو جلوس ہے وہ پہلے 7ویں محرم کو تھانہ صادقآباد کی حدود سے نکلتا ہے اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. اس حوالے سے صادقآباد پولیس نے بھی جو ہے وہ کل تمام روٹس کے اوپر ASP نیو ٹاؤن جو ہے وہ وہاں پر موجود رہی, SHO صادقآباد وہاں پر موجود رہے, تو اپنی طرف سے جو ہے وہ پولیس تمام تر اقدامات ابھی تک ہمیں اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ سالوں سے دیکھا کہ بہت بہتر انتظامات کیے گئے اور کوئی اس طرح کا اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. عمر سیالوی آپ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا ہزارہ اٹک اور یہ جو ہمارے پٹوار کے علاقے ہیں یہاں سے جو ہمارے کورسپونڈنٹس ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے اس ساری صورتحال سے بالکل جی کیسر بھائی صورتحال تو ہر جگہ پر اسی طرح سے ہی ہے کہ جو مختلف ضلعوں کی جو پولیس ہے وہ امن کمیٹیاں جس طرح سے راولپنڈی میں قائم کی گئی ہیں, ہر ضلع میں ہر ڈویژن میں وہ امن کمیٹیاں قائم ہیں. جو ہزارہ ڈویژن میں ہری پور میں جلوس نکلتا ہے ایک, اس کے بعد ایبٹ آباد میں ایک چھوٹا سا جلوس نکلتا ہے, وہ بھی اتنا نہیں ہوتا اتنا زیادہ. تو پشاور کا بڑا جلوس ہوتا ہے, اس کے لیے جو CPO پشاور ہیں انہوں نے بڑے SSP آپریشن نے وہاں پر بڑے مطلب ملاقاتیں وغیرہ کی ہیں انہوں نے, اور مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گا جو اس بار تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کر ہوگی. ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کرونا تھا, اس سے پچھلے سال بھی کرونا کی شدید لہر ان دنوں موجود تھی, لیکن اس بار لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا ختم ہو چکا ہے. NCOC جو ہے وہ انہوں نے ڈیزالو کیا. کرونا میں آپ کو پتہ ہے کہ اموات بھی ہو رہی ہیں اور کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, بڑھ رہے ہیں. NCOC نے اس حوالے سے باقاعدہ SOPs جاری کیے ہیں. انہوں نے تو ایک تو جو مجالس منعقد کرنے کا انہوں نے کہا ہے وہ ایک سماجی جو فاصلہ ہے اس میں وہ باقاعدہ انہوں نے مینٹین کرنے کی تمام مجالس کے جو انتظامیہ ہے ان کو یہ پابند بنایا ہے کہ وہ سماجی فاصلے کو جو ہے وہ برقرار رکھیں. اور اس کے بعد جو سبیلیں لگائی جائیں گی, اس بار یہ ایک بڑا یونیک سا ڈیسیجن جو ہے وہ NCOC کی جانب سے آیا ہے کہ سبیلیں جتنی بھی لگیں گی ان میں ڈسپوزیبل برتن استعمال کیے جائیں گے, چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں, چاہے وہ وہاں پر تقسیم کرنے کا جتنا بھی میکنزم ہوگا وہ ڈسپوزیبل برتنوں میں ہوگا. کوئی دوسرے سٹیل کے یا پلاسٹک کے یا دوسرے برتن وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مجالس کا انہوں نے کہا ہے کہ سماجی فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا, اور کوئی ٹائم فریم بھی انہوں نے مخصوص دیا ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے, ایک مخصوص وقت کے اندر آپ کو اس کو ختم کرنا ہے. 1 گھنٹہ میرے خیال میں انہوں نے دیا ہے, اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ شفٹوں میں آپ لوگوں کو مطلب لے کر آئیں. اور دوسرے نمبر پر پھر جو جلوس نکالے جائیں گے اس میں سماجی فاصلہ, اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر بندہ ماسک پہننے کا پابند ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہماری امن کمیٹیاں جو قائم کی گئی ہیں, الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ, بہتر نتائج آ رہے ہیں, بہتر نتائج. یہ امن کمیٹیاں جو قائم کی گئی ہیں یہ بہت اچھا ایک فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اور اس کے بعد سبی میں, ادھر گلگت میں یہ بہت سارے وہ اس طرح کے مسائل جو سامنے آتے تھے, لیکن شکر ہے کہ وہ مسائل اب جڑ سے ختم ہو چکے ہیں. اب ایک ایشو ہے بیچ میں جو وہ جو دہشت گرد مرتے مرتے وہ اپنی آخری حرکتیں کر رہے ہیں نا بیچ میں, تو اس کو بھی انشاءاللہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. ہماری فورسز وغیرہ بھی اس حوالے سے الرٹ ہیں, تو اس کے جو خطرات ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے خاطر خواہ جو انتظامات ہیں اور انٹیلیجنس کے حوالے سے جس کا ذکر عمر سیالوی شروع میں کیا نا کہ پروگرام کی شروعات میں ہم نے جس چیز کا ذکر کیا کہ ملک کے اندر استحکام ہونا, سیاسی استحکام ہونا, معاشی استحکام ہونا, اس کی بڑی ضرورت ہے, یہ بڑا ضروری ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہمارے جو دشمن ہیں ان کو مواقع ملتے ہیں اور وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کیا جائے. میں اس ٹاپک کے اوپر نہیں آنا چاہ رہا تھا کیسر, لیکن اب یہ آپ نے بات شروع کر دی تو ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ آلریڈی TTP ایک ایسا بیل ہے جس کو نکیل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ ایک مدعے کے اوپر لے کر وہ بضد ہے ایک مدعے کے اوپر کہ وہ یہ جو قبائلی اضلاع ہیں ان کا جو انضمام ہے اس کو ختم کیا جائے. اس مدعے کے اوپر ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے ان کے ساتھ, اور کابل میں جو مذاکرات ہوئے وہ ڈیڈ لاک ان مذاکرات میں بھی برقرار رہا. اب یہاں پر ابھی تک تو کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے انٹیلیجنس کی جانب سے جو ہمیں موصول ہوئی ہے, اطلاعات یا جو ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں, ابھی تک کوئی ایسی نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے ہمیں احتیاط ضرور کرنی ہوگی
کیونکہ ٹی ٹی پی ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا بے لگام اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں اس ملک کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بہت سارے اور ممالک جڑے ہیں جو کہ ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے, جو ہمارے اندر ملک کے اندر ملکی معاملات کو ڈسٹرب کرتے ہیں. بالکل وہ کسی بھی ایسی صورتحال کے لیے ہمیشہ ہمارے لیے پلان کرتے رہتے ہیں. ہمارا پڑوسی ملک بھارت وہ ایسی چیزیں کرتا رہتا ہے, اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے ممالک ہیں جو اس ملک کو آپ کو پتہ ہے کہ عدم استحکام کا شکار دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حالات اگر نارمل رہیں گے تو ہمارے لیے مشکلات بنیں گی, تو اس لیے ان کو گھیر کے رکھیں, ان کو مشکلات میں پھنسائے رکھیں کہ یہ نارملی آپریٹ نہ کر سکیں. تو یہ چیزیں ہماری کسی ایک طرف سے تو ہے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے ممالک اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کیسر کہ ہم لوگ میں دنیا کی وہ واحد قوم ہوں گے, یا ہماری جو فورسز ہوں گی دنیا کی وہ واحد فورسز ہوں گی جو اس طرح کے مطلب ایلین ٹارگٹ ہوتے ہیں نا, مطلب جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سامنے 10 لوگ ہجوم میں کھڑے ہیں, تو ان 10 میں سے کون اپنا ساتھی ہے اور کون اپنا دشمن ہے. تو ہم نے اس صورت سے حال سے ہماری پولیس نے اور ہماری فورسز نے ہم نمٹے ہیں, اور اس میں سے تو ہم ٹرین ہو چکے ہیں اور ہمارے ادارے بڑے پروفیشنل ہیں, اپنا کام بہتر طریقے سے کرتے ہیں. عمر سیالوی آپ کا بہت شکریہ, آصف ریاض آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ سے پروگرام میں اجازت لینے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ میں نے یہ پروگرام اس لیے کیا کہ یہ میں اپنے پروگرامز کے اندر, ہم لوگ اپنے پروگرامز کے اندر اے وی ٹی نیٹ ورک, K2 TV ہمیشہ عوام کی بات کرتا ہے, عوام کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سب لوگ اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں بحیثیت صحافی. ہم لوگ بھی اس کو ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے معاملات, پنجاب اسمبلی کے معاملات, وفاقی حکومت کے معاملات, پولیٹیکل پارٹیز کے معاملات, الیکشن کمیشن کی انوالومنٹ, جوڈیشری کے حوالے سے بات چیت, ہمارے فوج کے حوالے سے بات چیت, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ضروری چیزیں ہیں وہ آپ سے جڑی چیزیں ہیں, وہ آپ کی معاملات ہیں, آپ کی مشکلات ہیں, ان کو ڈسکس کرنا, ان کو سامنے لے کے آنا ہمارا فرض ہے. ہم لوگ اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. اور یہ جو بال کو کبھی اس طرف پھینکنا, بال کو کبھی اس طرف پھینکنا اور بال کو پھر لے کے بھاگتے جانا, یہ اتنا لمبا راؤنڈ نہیں ہے. اس راؤنڈ نے کسی جگہ پر ختم ضرور ہونا ہے, اور یہ جب ختم ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی. اپنے میزبان کیسر خان تھنولی کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی, بلکہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.